बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोनो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ सादिया अफजाल। पिछले 4-5 दिन से मुसलसल आप देख रहे हैं सोनो न्यूज़ पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जिस दिन हुए और इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बन रही है उस पर आप तक तबसरे भी पहुंच रहे हैं और ताज़ा तरीन आप न्यूज़ जो हैं वो हमारे चैनल के थ्रू हासिल करते रहें। आज भी ऑब्वियसली अपने पैनल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक की जो सिचुएशन है, तमाम नताइज अभी भी नहीं आ सके और ख़ास तौर से अगर हम कौमी असम्बली की बात करते हैं तो 265 ऐसे हल्के ऐसी नशिस्तें जहां पर इंतखाब हुआ, 266 थी, एक पर नहीं हुआ, 265 हो गई और 265 में से भी अभी तक 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके नताइज जो हैं वो रोक दिए गए हैं। एक पे 2-3 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां दोबारा पोलिंग होगी जो कि खुशाब का है, और दूसरा जो नताइज थे वो लाहौर के जहां सलमान अकरम राजा साहब ने ओन चौधरी की जीत को चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें तो 255 नताइज जो हैं आ चुके हैं कौमी असम्बली के, जिसमें से इंडिपेंडेंट्स जो हैं इसमें मेजॉरिटी वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और कुछ आज़ाद हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 100 हो गए हैं। PMLN के 73 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं, MQM की 17 नशिस्तें हैं। अब जो कल रात से सिलसिला शुरू हुआ है वो हुकूमत साजी का सिलसिला शुरू हुआ है कि हुकूमत कैसे बनेगी और कौन बनाएगा। दोनों अतराफ से अगर आप देखें जो इंडिपेंडेंट्स हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान भी किया है कि पंजाब में भी और विफाक में भी हम हुकूमत बनाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो यकीनी तौर पर वही हुकूमत बनाएंगे। और ये भी पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक जमात जो है मुसलसल तीसरी बार हुकूमत में आए। साथ ही साथ जो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दी उस पर हम कल बहुत बहस कर चुके। हम ही क्या, आई थिंक हर तरफ से यही राय आ रही है कि बहुत जल्दी कर दी उन्होंने, क्योंकि अभी तो तमाम नताइज ही नहीं आए थे और खुद बाकी जमातें जो हैं खासतौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी यही कह रही है कि कैसे हो सकता है। कल हमारी ट्रांसमिशन में कायरा साहब ने भी इनफैक्ट यही मौकफ दिया, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा ऐसी नशिस्तें हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं और इतनी कम तादाद के साथ आपने विक्ट्री स्पीच दे दी। बहरहाल दे दी और ये भी कहा कि जो अभी तक नशिस्तें हैं उसको सामने रखते हुए तो हम हुकूमत बना नहीं सकेंगे, जो कि ख्वाहिश थी उनकी और उनको लगता था कि 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। और गालिबन यही वजह बनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उस तरीके से कैंपेन नहीं की जैसे भरपूर इंतखाबी मुहिम होनी चाहिए थी। पहले वो डिले करते रहे और शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए, ये सोचते रहे कि अब तो हम ही ने आना है और चौथी बार जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ साहब भी होंगे। लेकिन फिर ये हुआ जो हमने नताइज में देखा। अब जरदारी साहब के राब्ते भी चल रहे हैं, मौलाना साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने टास्क दिया है, हमराहों के इसहाक डार साहब हैं। लेकिन इस सारे सिनारियो के अंदर एक तरफ आपको इंडिपेंडेंट्स नजर आते हैं, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आती है जो कहती है कि जी हम सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर के सामने आए हैं। अगर किसी जमात ने सही मानों में गेन किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान में आपको उनकी मेजॉरिटी नजर आती है। पंजाब में जो भी जमात हुकूमत बनाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि अगर आप वहां पे भी देखें तो मुकाबला बड़ा नेक टू नेक है। अभी जो नताइज आए हैं, जो नशिस्तें दोनों ने हासिल की हैं, उसमें सिर्फ 1-2 नशिस्तों का ही फर्क है। तो दोनों में से जो भी कोशिश करता है अपनी हुकूमत बनाने की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर वहां हुकूमत नहीं बना सकेगा। ये पंजाब की सूरत हाल है और विफाक की भी यही सूरत हाल है। अब फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है कि क्या वो उन इंडिपेंडेंट्स के साथ जाकर हुकूमत बनाते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ और दीगर जमातों के साथ, हत्ता के PDM में शामिल तमाम जमातों के साथ मिलकर एक PDM 2 बनाते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। बहरहाल हमारे साथ हमारे जो पैनल है, अतर काजमी साहब हैं, हबीब अकरम साहब हैं, राना मुबशिर साहब हैं, अदनान आदिल साहब हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे आपने भिजवा दिया यहाँ पे, राना साहब आप वहाँ लाहौर ही रुक गए। मोहसिन बेग साहब भी जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं जरा चाहती हूँ कि एक एडिशन, क्योंकि मोहसिन बेग साहब का हुआ है आज हमारी ट्रांसमिशन में और पैनल में, जरा आगाज उन्हीं से करने दीजिएगा मुझे। मोहसिन बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहसिन बेग साहब कैसे देख रहे हैं नताइज को, क्या सूरत हाल बन रही है? जो एक्सपेक्टेशंस थी बड़े लोगों की वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आई, बल्कि सूरत हाल मजीद ही गंभीर हो गई है। अब फिर वही जोड़ तोड़ हो रहा है, वही लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरह से हमारी हुकूमत बन जाए। बहुत शुक्रिया सादिया। बेसिकली इलेक्शंस के रिजल्ट कभी भी
ایسے فیوریبل نہیں ہوتے، ہمیشہ سرپرائز ہی ملتا ہے. اس الیکشن میں اوور آل الیکشن تو بڑے سموتھ تھے، لوگوں نے بڑے فریلی اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اس کے رزلٹ جو توقع کی جا رہی تھی مختلف لوگوں کو کہ جی ہم اتنی سیٹس لیں گے، نیچرلی وہ صورتحال تو نہیں ہے. لوگوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی بیکڈ آزاد لوگوں کو ووٹ ڈالا ہے وہ میرے خیال میں توقع نہیں تھی بہت سے لوگوں کو. تو نیچرلی ابھی انہوں نے ایک تو سپیچ میاں صاحب نے کل کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیفور ٹائم انہوں نے کی ہے یا اس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی. اب اگر یہ سارے لوگ مل کے آپس میں ایک الائنس کر کے گورنمنٹ بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے. وہ لوگ جو آزاد جیتے ہیں ان کو پہلے کسی پارٹی میں، یا ان کی کوئی پارٹی شاید موجود ہوگی یا وہ کسی اور پارٹی میں جا کے اپنا سارا ووٹ بینک ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو ان کی تعداد دیکھنا پڑے گی کہ آیا وہ جو جتنے آزاد جیتے ہیں، نیچرلی آزاد لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ سارے میجورٹی تو خیر پی ٹی آئی بیک لوگوں کی ہے، لیکن کچھ لوگ آزاد جو ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹیز سے بھی جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے وہ بھی ہیں. تو ایک آدھ دن میں پوزیشن واضح ہو جائے گی. اب لیکن جو بھی حکومت بنے گی یا جس طریقے کا بھی فارمیشن یہ گورنمنٹ بناتے ہیں، میرا خیال میں بڑی ویک گورنمنٹ ہوگی. اور وہ جو جس قسم کے اس ریاست کے یا ملک کے مسائل ہیں وہ حکومت ڈیلیور شاید نہ کر پائے، وہ کوئی بھی حکومت ہو. وہ اس لیے کہ ایک ایسا مینڈیٹ دیا ہے مکس جس میں کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی کسی کے ساتھ شامل ہو جائے. تو ایسی حکومتیں زیادہ دیر چلتی ہی نہیں ہیں، اور اگر چل بھی جائیں تو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. اور جو مسائل ہیں کھینچا تانی، وہ جوڑ توڑ، کون اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے، کون سی وزارت مانگ رہا ہے، اچھا کس طریقے سے چلیں گے. شاید بڑے لوگوں کو غلط لفظ لگتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں بلیک میل، تو بلیک میل کا لفظ میں استعمال نہیں کرتی، یہ کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل بارگین کرنے کی پوزیشن جو ہے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ جی ہماری بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ہم جو ہیں وہ یہ وزارتیں ہمیں چاہیے. بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویک گورنمنٹ. حبیب اکرم صاحب، یہ واقعی اب طے ہو گیا کہ حکومت تو ظاہر ہے اب تمام جماعتوں کی اکٹھے ہی بننی ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس ایسی میجورٹی ہے نہیں کہ کوئی اکیلے بنا لے. پیپلز پارٹی اب انڈیپینڈنس کے ساتھ جا کر کچھ کرنا چاہے، شرطے کہ وہاں سے وہ لوگ تیار ہوں، یا پھر مولانا صاحب کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی ضرورت اب ان سبھی کو ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ویک گورنمنٹ جس کا اشارہ محسن بیگ صاحب نے بھی دیا؟ کل ہم اس پہ ٹرانسمیشن میں بھی بڑی بات کر چکے ہیں کہ ویک گورنمنٹ ہوگی اور کیسے نہیں چل پائے گی. کتنا عرصہ نکال لے گا اس طریقے سے نظام؟ دیکھیے، پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی فارمیشن ہوئی ہے کیا یہ حتمی ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور اب تک کی جو سٹیٹسٹکس یہ سجسٹ کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد کردہ امیدوار تھے آزاد، وہ نہ صرف اکثریت میں اس وقت ہیں، سنگل لارجسٹ ہیں، بلکہ وہ اکثریت میں ہیں. پارلیمنٹ کی جو 266 جنرل نشستیں ہیں ان میں سے ایبسلوٹ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی ریزلٹس آئے ہیں وہ قانون کے منافی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں کنور دلشاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ قانون کے منافی ہیں اور قانون کی کو کس طرح توڑ مروڑ کے پچکا کے بلکہ اس کو نظر انداز کر کے یہ الیکشن کمیشن یہ ریزلٹس اناؤنس کر رہا ہے. رہے تھے ان سے فارم 45 اور فارم 47 تک کا جو مرحلہ ہے جیسے طے ہوا ہے. دیکھیے، فارم 45 کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، اور فارم 47 دھڑا دھڑ بنائے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں. اور کل آپ نے خود ایک نشاندہی کی تھی کہ 2 فارم 47 آگے تھے جناب محترم نواز شریف صاحب کے حلقے سے. تو جب ریزلٹس ابھی تک ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور ایبسولوٹ میجورٹی جس طرف جا رہی ہے، فارم 45 اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں اور فارم 47 اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم پارلیمنٹ کے حتمی نمبرز کا اندازہ نہیں کر سکتے. چلیے اب ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں، تو نتائج الیکشن کمیشن نے خود ہی رکوا دیے. ایک پہ تو دوبارہ ابھی تو الیکشن کمیشن کے اپنے نتائج پہ بھروسہ نہیں ہے، چیلنج ہو گئے ہیں. ابھی تو الیکشن کمیشن کے اپنے چیلنج ہو گئے. نتائج پہ یوسف بھروسہ رضا نہیں. گیلانی کا ملتان والا ہے، پھر مہربانو قریشی والا ہے، پھر یہاں اسلام آباد میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری والا ہے، پھر ایک اور مریم نواز والا نیشنل اسمبلی بھی اور پروونشل. تو بہت نتائج تو ابھی چیلنج ہو گئے. سعدیہ، میری انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ کم از کم 60 نتیجے ایسے ہیں جن پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. وہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہے, اور ایک اس میں پشاور کا نور عالم خان صاحب کا حلقہ بھی ہے, اور اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا حلقہ بھی ہے, اس میں جناب نواز شریف کا لاہور والا حلقہ بھی ہے, اس میں اسلام آباد کے تینوں حلقے ہیں, اس میں راول پنڈی کا حلقہ ہے, اس میں سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا حلقہ ہے. یہ تمام خواجہ آصف صاحب کا حلقہ ہے. یہ تمام حلقے وہ ہیں جن کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ان نمبرز کو ہم کیسے کنسیڈر کریں؟ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے انہی نمبرز کو, الیکشن کمیشن نے ہمیں ہمارا سر نہڑا دیا, ہمارا سر نیچے کر دیا اپنے وزن سے یا اپنے اس اختیار سے جس کے تحت وہ کسی پر بھی توہین عدالت کا الزام لگا کے اس کا ٹرائل کر سکتا ہے. ہم اس اختیار سے ڈر کے بھی اگر بات کریں تو اس حکومت کی جو بغیر پی ٹی آئی کی بنے گی اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی؟ یعنی ایک ایسی جماعت اس میں شامل ہوگی جس کے سربراہ کی نشست خطرے میں تھی, اور اس کے سابق وزیر دفاع کی نشست پہ سوالیہ نشان ہے, اور ایسا اتحاد جس میں دو سابق وزراء اعظم کی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ کیسی گورنمنٹ ہوگی؟ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ ویک ہی نہیں ہوگی, یہ لیجٹمیٹ بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. رانا مبشر صاحب, اگین ہماری ڈسکشن جو کل جہاں پر ہم چھوڑ کے آئے تھے آج بھی وہی ہے, کچھ نیا آیا نہیں ہے, کچھ تبدیل ہوا نہیں ہے ہمارے سامنے سوائے اس کے کہ اب مزید تیزی آتی جا رہی ہے ان نتائج میں, ان نشستوں میں, ان حلقوں میں جو چیلنج ہوتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹریبیونلز میں, اور آنے والے دنوں میں شاید مزید بھی ہوں. کل اور لوگ جو ہیں کچھ جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کل جو ہم جس نقطے پہ ختم کر کے اٹھے تھے وہ وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں, یا اس دوران کچھ ہوا ہے جو خبر صرف آپ کو ہے اور ہمیں نہیں پتا چلا؟ سعدیہ, such a good question. Very good question. Such a good question. Yeah, really very good question. ٹھیک ہے, آپ تو نکل گئی یہاں سے اسلام آباد پہنچ گئی, لیکن یقین مانے کچھ بدلا نہیں. We were supposed to come to اسلام آباد. مجھے تو ابھی آ کے پتا چلا رانا صاحب دھوکہ دے گئے اور وہ لاہور ہی رک گئے. ویسے there are so many people across the country who are supposed to come to اسلام آباد. نہیں سعدیہ, ویسے بات وہی ہے. دیکھیں آپ نے اور ہم نے جو بات جو کی تھی شروع کل پرسوں سے ہم کہہ رہے ہیں, اور وہ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. سچ اے اسٹرانگ اپوزیشن. اور ان کی جو یہاں پہ مسلم لیگ نون جو جس طریقے سے اس کی ساکھ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے اس کو شاید وہ ریوائیو کر لیں اگلے 4-6 ماہ کے اندر. اور جو بھی حکومت بیٹھی ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر چل بھی گئی 4-6 مہینے, تو اس میں اگر میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے تو وہ تو بڑا اسٹرانگ رول پلے کریں گے. بٹ اس سے علاوہ میں ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. دا پوائنٹ از کہ آئی ڈونٹ نو بیگ صاحب میرے سے ایگری کریں یا نہ کریں, اس وقت ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور جو جس طریقے سے اس نظام سے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ نظام جو ہے جس پہ جناب جس کو ہم کہہ لیں کہ لوگ گئے 18 سال کی عمر کے بچے بچیاں گئے ووٹ ڈالنے, 90 سال کی عمر تک تھے بچے 90 سال تک کے لوگ جو ہے انہوں نے بھی ووٹ ڈالے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو جناب ٹائملی ریزلٹس ملیں گے, نہیں ملے. اس کے بعد کوسچن مارک شروع ہو گئے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم نظام سے سلولی اینڈ گریجولی لوگوں کا اعتبار اٹھنا شروع ہو گیا. اپنے دماغ سے یا اپنے دل کی خواہش پر چل رہے تھے, وہ ایکسپیکٹ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو خود الیکشن کمیشن نے بتا دیا تھا کہ اتنے گھنٹوں کے بعد آپ کو نتائج مل جائے. الیکشن کمیشن نے جو بتایا تھا, کیا آپ رانا صاحب میں اور اطہر کاظمی وہ رات بھول سکتے ہیں جو ہم نے اسٹوڈیو میں گزاری؟ صبح 6 بجے تک کیسے بھول سکتے ہیں؟ صبح 6 بجے تک وہیں تھے. ہاں 6 بجے تک وہیں تھے. لیکن دا پوائنٹ از ڈفرنٹ, یو نو, دا پوائنٹ از کہ یہ نظام جو چل رہا ہے اس کو میرے خیال میں اگر کسی نہ کسی طریقے سے سارے سیاستدان مل کے بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکال لے, تاکہ ایک دفعہ لوگوں کا جو اعتبار ہے جو اٹھ گیا ہے اس نظام سے وہ ریوائیو ہو سکے. اگر یہ سارے سیاستدان بڑے بڑے سارے لیڈران اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائے, اور بہتر تو یہ ہے کہ حکومت بنانے سے پہلے بیٹھ جائے, تو پھر تو میرے خیال میں جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی ویک قسم کی حکومت ہوگی, تو چلے پھر اس میں ہو سکتا ہے شاید کو تھوڑی سی اس میں اسٹرینتھن ہو جائے حکومت. بٹ دین اگین یہ سارے بیٹھ جائیں اور اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن نکالیں,
تو وہ سب سے بہتر ہوگا. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. آئی ٹینڈ ٹو اگری ود یو کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالیں, بٹ اطہر یہی کوشچن میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. دیکھیں, ہم نے جو دیکھا ہے, ہم ہمیشہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ڈیبیٹ سنتے ہیں اور وہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے. کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے, کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس قسم کی جمہوریت, نہ کہ جمہوریت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن اس قسم کی جمہوریت پہ سوال اٹھتے ہیں جو اصل ڈیفینیشن کے بالکل ہی منافی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عوام جتنا متنفر ہو چکے ہیں اس سسٹم سے, آپ کو اب کسی اور سسٹم کی طرف سوچنا پڑے گا؟ سسٹم کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں یا قومی سطح پہ ہوں, اگر واقعی ہو سکتا ہے کچھ ایسی سوچ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کسی نظام کی طرف, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آئین کی سختی سے لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کی جائے, اور جو تمام ریاستی ادارے ہیں اپنی حدود میں رہ کر کام کریں, اور ایک صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے. یہ صاف شفاف الیکشن جو ہے پوری طرح نہیں ہوا. یورپی یونین نے, کامن ویلتھ نے, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں. اگر یہ بالکل صاف شفاف منصفانہ الیکشن ہوتا, تمام پارٹیز کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے اور ریزلٹس میں اس طرح دیر اور تاخیر نہ ہوتی, 50 سے 60 حلقوں پہ سوالات نہ اٹھتے, تو ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ جو ہے عوام کا ہمارے سامنے ہوتا, اور پھر ایک جو بھی حکومت, جو بھی پارٹی کمفرٹیبل میجورٹی میں ہوتی وہ حکومت بناتی. لیکن ہم نے, ہمارے سسٹم نے ایسا ہونے نہیں دیا. انہی غلطیوں کو جب صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی رک جاتی ہیں, اور روکنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ہم اپنی نتائج کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ای وی ایم کے لیے کوشش نہیں کی گئی؟ کیا چلے میں کہتی ہوں کہ ہم جس چیز سے گزرتے ہیں یا جو تجربے ہم نے دیکھ لیے اپنی زندگی کے اندر, شاید ای وی ایم میں بھی کوئی قباحت نکل آتی ہے, اس کا بھی نتیجہ رک جاتا. اب تو میں یہی کہہ سکتی ہوں, لیکن چلے شاید 19-20 نہ صحیح 18-20 کی بہتری آ جاتی. میں ویسے ایک ایم سوری, میں اگر جواب دے دوں سعدیہ, اس پہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ تو اپنی جگہ سسٹم کون سا ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو ہماری جنریشن ہے, نیکسٹ جنریشن جو ہے, وہ کیا یہی دیکھتی رہے گی کہ جناب یہ فلاں ایم این اے, فلاں ایم پی اے اتنے پیسے لے کے دوسری جماعت میں چلا گیا, یا اس کو اتنے پیسے دیے گئے, یا اس نے جناب ایس اے پی ایم بن گیا, یا منسٹر بن گیا, یا ایڈوائزر بن گیا, اور یہ اسی طرح کہانی دیکھتے رہیں گے وہ لوگ. اسپینڈنگ ہوئی, الیکشن کتنے پیسے لگائے الیکشن پہ اور کتنے پیسے بنائے, یہی دیکھتے رہیں گے ہم ساری زندگی. آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ, آئی ایم شیور آپ سبھی جانتے ہوں گے, لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں. آئی واز لسننگ ٹو ڈاکٹر عادل نجم صاحب. عادل نجم صاحب نے, کیونکہ ان کی اس معاملے میں پوری ریسرچ ہے ایک, اور انہوں نے ریسرچ کی اور پتا چلا کہ 2050 تک, کیونکہ اب 2050 تک انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستان کے اندر انتخابات ہونے ہیں, دس از ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ الارمنگ آلسو, اس میں آپ کے جو میجورٹی ووٹرز ہونے ہیں وہ فرسٹ ٹائم ووٹرز ہونے. اب اس دفعہ 1 کروڑ سے زائد آپ کے فرسٹ ٹائم ووٹرز ایڈ ہوئے, یعنی 18 سال کے لوگ جو بڑے خوشی خوشی گئے بچے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اگلے انتخابات میں یہ تعداد بڑھ جائے گی, اس سے اگلے انتخابات میں تعداد اور بڑھ جائے گی. تو آپ نے یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں, اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اگر 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک لائن میں 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں, تو ان میں سے 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے یا 40 سال سے کم عمر کے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں چینجز لے آئیں, ہمارا آئین میں چینجز لے آئیں, اگر فری فیئر الیکشن ہوتے, اگر فری فیئر الیکشن ہوتے اور منصفانہ الیکشن ہوتے, یکساں مواقع تمام پارٹیز کو دیے جاتے, تو ہو سکتا ہے کوئی پارٹی جو ہے 2/3 میجورٹی بھی لے جاتی اور وہ آئین میں وہ تبدیلیاں کر لیتی جس کی ضرورت اس وقت ملک کو ہے, جیسے ڈیوولوشن آف پاور ہے, لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کو زیادہ آئینی تحفظ دینے کی ضرورت ہے, عدلیہ میں ریفارمز ہیں, قوانین میں ریفارمز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فارم 45 کا رزلٹ اور ہے, فارم 47 کا رزلٹ اور ہے. جب آپ اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو تو کیسے آپ 47 میں پھنسے رہیں گے, تو پھر یہی ہوگا. جی ٹرو. چلیں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. I'll take this point to Mohsin Beg sir also, meanwhile we'll try to fix mic also. جی میں آ رہی ہوں, بریک لے کے واپس آ رہی ہوں. بیگ صاحب بریک لے لیں, ڈسکشن ہماری جاری ہے. ویلکم بیک. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ رخ اختیار کر گئی تھی, اور وہ یہ
کہ یہ جو ہم جس جمہوریت سے بہت ساری توقعات لگا کر بیٹھے ہیں اور اس کے حق میں بہت دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہ کیا وہ اصل جمہوریت ہے؟ تو جواب سب کا یقیناً ہوگا نہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، اور اگر یہی جمہوریت کنٹینیو کرتی رہی تو اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا، اس طریقے سے نظام اب زیادہ عرصہ چلا نہیں سکتے۔ بیگ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، فرمائیے گا، پھر میں اطہر کاظمی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں ایکچولی رانا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، حبیب صاحب کی سن رہا تھا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اور بار بار ہم اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں اور کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی، نہ فیوچر میں۔ تو بیسک آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جس چیز کا نام آپ نے جمہوریت رکھا ہے وہ یہ تو نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ نئے ووٹرز، میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی حد تک تو بات کر رہا ہوں، الیکشن ڈے والے دن بہت سی ینگ ووٹرز کو میں نے دیکھا، نیچرلی ان کے لیے ایک پہلا موقع ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی ینگ ووٹر وہ یہ سمجھ کے ووٹ نہیں دیتا کہ اس کے بجلی کے بل زیادہ ہیں یا کم ہیں، اس کو روزگار ملا یا نہیں ملا، کیونکہ وہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ ایموشنل ووٹر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک آنے والے الیکشنز کا جو ٹرینڈ ہوگا، جو فیوچر میں ہوں گے، وہ پچھلے والے الیکشن سے بہت مختلف اب ٹرینڈ آنے والا ہے۔ اب وہ روایتی سیاست، روایتی الیکشن 47 اور جتنے بھی آپ جو فارم ہے وہ چینج کرنا چاہیں، یہ سسٹم آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے، جس سٹیج پہ یہ ریاست کھڑی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک، اور جہاں پہ سب سے بڑا ایشو فوڈ سیکیورٹی کا ہو، ان امپلائمنٹ کا ہو، وہاں پہ اگر آپ یہ چھوٹی موٹی ٹرکس اور یہ جو اتحاد اور اس قسم کی گورنمنٹ آپ بنا لے، بن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ایسے مختلف خیال والے لوگ ایک جگہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ نیچرلی کوئی بیہائنڈ دا سین ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو ایک جگہ لا کے بٹھا دیتا ہے، لیکن یہ سارے ایکسپیریمنٹ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کو آج سوچ لیجئے، بہت بہتر ہے، آنے والے دنوں میں سوچئے گا، اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کو نکالنا ہے۔ یہ آئین جس کو بہت مقدم سمجھا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، کیونکہ اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ اور جو پارٹیز آپ نے منشور دیکھے، ان کے کیا منشور ہے، زبردست، لیکن کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ایک بھی جو اپنے منشور پہ کھڑی رہی، کیونکہ جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں تو پیچھے سے ایک اور منشور آ جاتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو بھی حکومت میں آتی ہے وہ پھر اس منشور پہ چلتی ہے۔ تو جب تک یہ انڈیپینڈنٹ ہو کے ملک اور قوم اور جن ووٹروں نے ان کو ووٹروں نے ووٹ دیا ہے، اگر یہ ان کا نہیں سوچ رہے اور یہ اسی چیز پہ ہیں کہ جی مل ملا کے جوڑ توڑ کر کے حکومت بنا لیں، تو بنا لیجئے، دیکھتے ہیں اس کی ڈیلیورنس کیا ہے۔ ہاں، آپ کے چند لوگوں کے مفاد حکومت میں ضرور ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے، جس کی پارٹی بیک پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، اس نے بھی بہت باتیں کی، ہر بات سے پھر گیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں سسٹم بدلنا ہے، یہ میں نے، رانا صاحب نے، یہ سعدیہ آپ نے نہیں بدلنا، ان لوگوں نے بدلنا ہے جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں پارلیمنٹ تو اسی سسٹم کا یہ حصہ ہوتے ہیں، اور اسی سسٹم کے تحت اپنے مخالفین کو، اپنے آپ کو یہ اسی سسٹم میں ڈال لیتے ہیں۔ اور یہ جو گورنمنٹ تھی عمران خان کی، اس میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے انہی لوگوں کو استعمال کیا آج جو ان کے مخالف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو سیاست دانوں کو، خاص کر یہ اسمبلی میں جا کے یہ ایک دفعہ ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سسٹم نیا واضح کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو جھوٹ اور منافقت ہے نا، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس پہ کیا بات کرے بندہ۔ ایک خاص اقتدار میں رہنے کا ایک سانچہ ہے ہمارے ہاں، ایک ڈھانچہ بن چکا ہے۔ ہر کوئی جب اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ اسی میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہی ایشورنس ہے اس کے اقتدار میں برقرار رہنے کی۔ میں ایک چیز یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی، ابھی تک جتنی بات ہوئی، اطہر کی نقطہ نہیں آیا، ان کا نقطہ بھی لیتی ہوں آگے جا کے۔ ابھی تک آپ سب اس چیز پر ضرور متفق ہیں کہ ہاں، یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے، اس طرح کی جمہوریت جو ہے وہ آئندہ کے لیے نہیں چل سکتی، اور خاص طور سے جو آپ کی اتنی بڑی تعداد میں یوتھ ہے، آپ اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ نے ابھی بات کی آئین کی،
ہمارے ہاں آئین پہ اگر کوئی بات کرتا ہے, اگر میں کوئی سوال اٹھاؤں گی تو ہمارے سیاستدان فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آئین پہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اسی آئین کے اندر ہزاروں تبدیلیاں کر دیں اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, کتنی آئینی ترامیم آ گئیں, کیوں نہیں تبدیلی ہو سکتی؟ یہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے, تبدیلی یا رد و بدل تو صرف میرے اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا, باقی تو وہی ہے. ایک اور چیز جس پہ مجھے بڑا سخت اختلاف ہوتا ہے, جب آپ اس آئین میں تبدیلیاں لانے کی, امینڈمنٹس لانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہم تبدیل کریں, یہ تو اسلامی قوانین سے ہم آہنگ ہے. تو میں صرف ایک سوال کرتی ہوں ہمیشہ, اور ایک مثال دے کے کرتی ہوں, کہ اگر واقعی اسلامی قوانین چل رہے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے نام تو رکھا ہے, تو یہاں پہ سود کیسے چل رہا ہے؟ سود کے حق میں کیوں آپ لوگوں کی طرف سے تمام کے تمام جو ہیں وہ فیصلے آ رہے ہوتے ہیں, یا تمام کے تمام جو فتوے لگ رہے ہوتے ہیں وہ حق میں کیسے ہو سکتے ہیں اس سود کے جو آپ نے وار ڈکلیئر کیا اللہ اور رسول کے خلاف؟ بہرحال آئی ڈونٹ نو, اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ کیا نظام ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, صدارتی نظام پہ بحث ہوتی ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, آئی ہیو نو کلو, بٹ دس سسٹم از ناٹ ورکنگ, سو اٹس اونلی فوڈ فار تھاٹ. کیا چلا سکتے ہیں, کون سا نظام چل سکتا ہے؟ دیکھیں جسے سب نے یہاں پہ کہا کہ نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور یقیناً نظام نے ڈیلیور نہیں کیا, لیکن ابھی تو دیکھیں نا, نظام چینج کرنے والی پوزیشن میں ہم تب آئیں گے جب ایک اسمبلی آئے گی, ساری وہ جماعتیں بیٹھیں گی, کوئی آئینی ترمیم کریں گے. ابھی ایشو کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سیاسی جماعت کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہمارے انتخابات کے ساتھ ہوا, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ کہ آج برطانیہ کا وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا ہے, جو سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں ان الیکشنز کے حوالے سے, وہ دیکھ کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی جو کیا کچھ ہوا ان الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے دوران. تو یہاں پہ تو دیکھیں نا, اس وقت فیلئر ہے اداروں کا جنہوں نے الیکشنز کروانے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہم اس رات کو بیٹھے ہوئے تھے جب نتیجے آنا شروع ہوئے, اور پھر الیکشن کمشنر صاحب کا بیان بھی آیا کہ 2 بجے تک سب کچھ آ جائے گا. وہ کیا آج 48 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تو ہم تب بلیم کریں گے نا جب وہ آ جائیں اس الیکشن سے گزر کے. کیا یہ سارا پروسیس جو کرانا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, وہ مناسب تھا؟ پھر عالمی سطح پہ جو رد عمل آیا ہے, برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ نے قانونی طریقہ کار کا استعمال کر کے سمبل بھی واپس لے لیا, لوگوں کو الیکشن بھی نہیں صحیح طریقے سے لڑنے دیا. تو یہاں پہ تو سیاستدانوں کو ہم ضرور بلیم کریں, اس لیے کہ ان کو بلیم کرنا بہت آسان اور فیوریٹ گیم ہے ہماری, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ساری کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن ان کو ہم تب بلیم کریں جب ہم ان کو پورا اختیار دیں, جب ان کو ہم فری اینڈ فیئر الیکشن دیں, اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں آ کے ڈیلیور نہ کریں تو پھر ہم ان کو پکڑیں. میرے خیال میں ابھی ہمیں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ان الیکشن کے ساتھ ہم نے کیا کیا. سیاستدان بیچارے آئیں گے تو پھر ہم ان سے بات کر لیں گے. ہاں, سیاستدان آپ کہتے ہیں آسانی سے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. جی جی فرمائیے محسن بیگ صاحب. اطہر کی بات کا جواب دے دو. بالکل آپ بتائیں کیونکہ مجھے بتایا گیا آپ 8 بجے تک ہی ہیں, آپ نے جانا ہے, آپ بتائیے. جی بڑا ایزی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کریٹیسائز کریں, آپ اصل لوگوں کو کریٹیسائز کریں تو پھر میں مانوں. الیکشن کمیشن ایک ایسی باڈی ہے جس کی آرمز نہیں ہیں, وہ آرمز گورنمنٹ سے لیتی ہے. یہ الیکشنز جو ہیں یہ گورنمنٹ کے جو آروز تھے وہ گورنمنٹ مشینری سے لیے گئے. الیکشن کمیشن کے پاس اپنے آروز نہیں ہوتے, پہلے وہ جوڈیشری سے لیتے تھے جو کہ ایڈیشنل اینڈ سیشن ججز تھے. اس دفعہ ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, یہ آروز ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ, کے پی کے گورنمنٹس. اچھا, الیکشن کمیشن کو جب تک رزلٹ وہ نہیں بھیجیں گے ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے, کیا ایسا طریقہ کار ہے یا اتنا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے کہ وہ رزلٹ دیں؟ ہاں, راستے میں اگر یا وہاں سے رزلٹ چینج ہو کے آئیں اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دیکھیں اطہر بھائی, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے, اور جو سپیس ہڈن ہینڈز کو دی گئی ہے وہ سیاستدانوں نے دی ہے, وہ میں نے اور آپ نے نہیں دی. اور وہ سپیس ہر گورنمنٹ میں جو پارٹی آتی ہے وہ دیتی ہے, اور وہ سپیس بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم نہیں ہو رہی. اور یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں اس کو بلیم اس لیے کرنا ہے کہ یہ کم کرنے کی صورت میں نہیں, سارے ادھر دیکھتے ہیں, سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے بات ہو جائے پھر سرکار میں آئے. اگر سرکار میں آ جائے تو ادھر سے بات, پھر ان کا ایجنڈا آ جاتا ہے, مینیفیسٹو بھی ان کا آتا ہے. میں سعدیہ
تو ایک وہ بات بات کرنا الیکشن چاہتا ہوں کمیشن کا اوکے۔ کوئی قصور نہیں ہے۔ جی محسن صاحب یہ جو اس آپ میں کہہ میں رہے ہیں چھوٹی سی چیز نا، ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر جی سکتا، جی بتائیے الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ون لائن الیکشن کمیشن گھر چلا جائے۔ اطہر کہہ رہے ہیں ون لائنر لے میں لیجیے، ذرا ون لائنر ایڈ کر، ون لائنر لے حبیب لیجیے، صاحب پھر میں دیکھیں آ رہی ہوں۔ الیکشن جی بتائیے اطہر۔ بیگ صاحب نے جو بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے، سیاستدان خود ہی اسپیس دیتے ہیں اور خود جا کے باتیں کرتے ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں، پر الیکشن کمیشن کا جو یہاں پہ کردار تھا، الیکشن کمیشن آدھی رات کو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، پر صبح جب انٹرنیٹ بند ہوا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کہا کہ جناب یہ کیوں بند کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے آروز خود لگائے تھے اپنی مرضی سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے انتظامیہ سے آروز لگانے ہیں، ان ڈی سیز کو آرو لگانا ہے جو ایم پی او کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن اس میں اس کا کردار تھا۔ ہاں محدود ہو زیادہ ہو وہ بحث ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ہم یہاں پہ کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ الیکشن کمیشن نے سعدیہ ہمیں بتایا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں ایک پارٹی کے اس سے اس کا انتخابی نشان لے سکتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ تم میرے خلاف بات کرو گے تو میں جیل کی دیواروں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ میں آروز لگاتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھوں گا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے دستور کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ تو پھر انہوں نے لینا ہی تھا نا سمبل، وہ تو ایک منٹ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے دستور کو سادیہ مذاق بنا دیا کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹی اس نے کہا میں الیکشن نہیں کرا سکتا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک محفل برپا ہوتی تھی جس میں بیٹھ کے یہ بہانے گھڑے جاتے تھے کہ اب 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرا سکتے، اور پھر جب الیکشن والے دن کہا کہ جناب وہاں پہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا موبائل فون کی وجہ سے، تو جو پہلے ہوئے تھے پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا جب موبائل فون چل رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کنائیونس ہے کم سے کم لفظوں میں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر مجھے بھی نوٹس نہ بھیج دے۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے دستور کا اور پاکستان کے الیکشن کے نظام کا مذاق بنایا ہے۔ خود ابھی الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کیسے آ سکتا ہے، تو بھائی آپ پھر گھر جائیں اگر آپ کو کام نہیں آتا تو لہٰذا پہلے تو یہ کام ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس پہ بات ہو رہی تھی فارم 45 جو ہیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ میچ نہیں کرے 47 سے۔ جی محسن بیگ صاحب فرمائیے، پھر بریک آ رہی ہے، آگے فرمائیے۔ میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا فیکٹس کلیئر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آروز انہوں نے کہا کہ گورنمنٹس اپنے جو بھی اسپیئر کر سکتی ہے وہ ہمیں لسٹ بنا کے بھیج دے، جو آروز انہوں نے مانگے مختلف گورنمنٹ سے۔ میں تھوڑے سے فیکٹس کلیئر کر رہا ہوں، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ویک جگہ پہ بلیم کرنا آسان ہوتا ہے، اصل میں جو گیم پلانرز ہیں وہاں تو بولتے ہوئے سب بیچارے میرا خیال ہے زبان ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ مجھے اعتراض نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جتنا ووٹر ینگ ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہوا اور جو بیک پی ٹی آئی ووٹ پڑا، یہ کسی کے خلاف نہیں پڑا، یہ انہی کے خلاف پڑا۔ تو مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن از اے ٹوتھ لیس باڈی۔ اگر آپ اس کا پڑھ لیجئے یہ پھوپ ہاں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، بھئی وہ گراؤنڈ پہ تو وہ ہے نہیں۔ وہاں پہ جو فورسز بیٹھی جو چینج کراتے ہیں 45 47 ان کا نام لیجئے، وہ بتائیے وہ کون کراتا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے۔ تو یہ بڑا ایزی ہے بلیم ٹو الیکشن، یہاں ان کا کوئی فالٹ ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ اتنی اتھارٹی ان کی نہیں ہے سیاستدانوں پر تنقید کرنا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اطہر کا بھی نقطہ یہ تھا سیاستدانوں کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی ان میں جان نہیں ہے یا وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں۔ بہرحال آج جو حکومت سازی کے لیے کچھ ملاقاتیں ہونی تھی نا وہ بھی کچھ ملتوی ہوئی ہیں، میں ٹکرز ہی دیکھ رہی ہوں، ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی۔ بیگ صاحب آئی ہیو ٹو تھینک یو ہے، اور باقی پینل موجود رہے گا، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حکومت سازی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ظاہر ہے تیزی اختیار کر گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈیلیز بھی آ رہے ہیں ملاقاتوں میں۔ مثال کے طور پہ آج نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہونی تھی، اب وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو وفد ہے وہ لاہور روانہ ہو چکا ہے، وہاں پہ انہوں نے پی ایم ایل این سے ملاقات کرنی ہے، اور ایسی ملاقاتیں اور ایسے ویژولز ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، کیونکہ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے جب پی ڈی ایم کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں اور تمام جماعتیں اکٹھے
ہو کر حکومت بنانا چاہتی تھی تب بھی ایسے ہی ویژول تھے. وہ ابھی زیادہ عرصہ گزرا نہیں ہے تو اس لیے ہماری یادداشتوں میں بھی وہ محفوظ ہیں. اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمارے پینل کے ہمراہ. صدیقی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حبیب اکرم صاحب آپ سے ملاقاتیں کچھ ملتوی ہو رہی ہیں اور کچھ مزید نتائج جو ہیں حلقوں کے وہ بھی چیلنج ہو رہے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی جو خبر ہے وہ ہے جو کیسرا الہی صاحبہ کا حلقہ ہے, چودھری صالح جہاں سے جیتے ہیں, وہ نتیجہ جو ہے وہ روک دیا الیکشن کمیشن نے NA64 کا, گجرات کا. دیکھیے سعدیہ, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی تو الیکشن کنکلوڈ نہیں ہوا. الیکشن اپنے شیڈیول سے لے کر کنکلوڈ ہوتا ہے جب الیکشن کے ریزلٹس بالکل سامنے آ جائیں اور انہیں واضح ہو جائیں, اور پھر الیکشن کمیشن ان کے اوپر حتمی رائے دے دے. اور پھر حتمی رائے دینے سے مراد یہ ہے کہ جو فارم 47 ہے یعنی حتمی نتیجہ, اس کے نیچے فارم 45 کی اینٹیں بھی ہوں, یعنی ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہر آدمی کے علم میں ہو. جس طرح کے سیکشن 90 میں لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے کہ یعنی نہ صرف ایک پریزائڈنگ آفیسر نے تمام پولنگ ایجنٹس یا امیدواروں کے نامزد کردہ افراد کے سامنے وہ فارم 45 بنانا ہے, بلکہ اسے چسپاں بھی کرنا ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر کسی واضح جگہ پہ, تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا تھا اور رزلٹ کس کے حق میں نکلا ہے. تو جب یہ ساری ایکسرسائز ہوئی ہی نہیں, ایک چھت ڈال دی گئی ہے جو فضا میں معلق ہے, تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا نہیں قدم اٹھا سکتی کہ وہ آگے بڑھے اور چل پڑے کہ جناب ہم حکومت سازی ہم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بڑی میچور بات ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا جس بھی جماعت نے بھی کہا ہے کہ ہمیں حتمی نتائج کا انتظار کرنا چاہیے, بلکہ نہ صرف حتمی نتائج کا انتظار کرنا چاہیے, انہیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ قومی اسمبلی کا جب پہلا اجلاس ہو تو اس میں کون کون کتنی نشستوں کے ساتھ حلف اٹھاتا ہے, اس کے بعد یہ بات آگے بڑھے گی. اس وقت تو اگر کوئی حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی جائے تو وہ درست نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی نے بالکل صحیح. دیکھیں ایک چیز ہم کہتے ہیں, وہ جو تلخی آ گئی ہے نا سیاست میں, ہمارے لہجوں میں اختلاف رائے برداشت نہ کرنے میں, اور نہ صرف سیاست میں, اوور آل سوسائٹی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو پولرائزیشن بہت ہے. اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے لیے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس سوسائٹی کی ڈیوائیڈ کو کیسے ختم کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ہم پہلے حصے میں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے یوتھ کے لیے, یوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی جو بڑی تعداد ہے کہ اگر آپ 18 سال سے 39 سال تک کے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیں تو ان کی تعداد اس وقت اتنی ہے بقول ڈاکٹر عادل نجم کہ پنجاب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بنے گا, اگر صرف اور صرف یوتھ کی بنیاد پہ آپ جو ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنانے کی بات کریں. سو وہ جو تلخی ہے یا ان کے دلوں میں جو زخم ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے, آپ نے ریکنسائل کرنا ہے, آپ نے ایک ہیلنگ ٹچ کی طرف جانا ہے. وہ ہیلنگ ٹچ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آج مثال کے طور پہ جو آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, ان کو مبارکباد بھیجی. زرداری صاحب نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے گیا میسج, بیرسٹر گوہر صاحب کو مبارکبادیں جا رہی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھی حکومت بنانے کی کوشش کرے, تو وہ تو سیاست ہے, دیٹس پارٹ آف سیاست, وہ چلتا رہے گا, بٹ ایک میسج اچھا پازیٹیو جو ہے وہ کنوے کیا گیا. کنور دلشاد صاحب, ایک سوال میں کل سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے پوچھوں گی. اب دیکھیں 2 دن ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی حبیب اکرم صاحب نے بھی بتا دیا نا کہ نتائج تو پورے آئے نہیں ہیں. بہت سارے حلقے ایسے ہیں, بہت ساری نشستیں ایسے ہیں جس پہ ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا. خود پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اب پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کا جتنا کریئر رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, سب سے زیادہ تاخیر اگر ہوئی ہے کبھی بھی کسی انتخاب میں, کبھی بھی کسی نتیجے کے آنے میں, تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنے ٹائم کی ہوئی ہے, کتنی مدت کی ہوئی ہے؟ جی, اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے ابھی حبیب اکرم صاحب نے بھی سارا سیکشن 90 کا بھی حوالہ دے دیا ہے, اس میں بڑے مرحلے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے مرحلہ تو ٹھیک ہے سیکشن 90 کا ہو گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے اپنا فارم 45 تیار کر دیا. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب غیر حتمی رزلٹ جاتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا تیار کردہ, تو وہ ریٹرننگ آفیسر جو بھجواتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو, وہ فارم 47 میں بعد میں بھجوائے گا. پہلے وہ فارم 45 کا جو ایک ہوتا ہے پرفارما, وہ بھجوائے گا الیکشن پاکستان کو. وہ لفظ ہے غیر حتمی, پرفارما بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جو فارم 45 جب لوگوں کو بار بار ہم آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ جو فارم 45 جو ہوتا ہے نا,
وہ ای میل کے ذریعے ٹرانسمیشن کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو جیسے کہ پرانے وقتوں میں فیکس ہوتا تھا وہ فیکس کی طرح وہاں جاتا ہے، وہاں ہر فارم اتنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کو حکم جاری کرتا ہے کہ اب آپ ان کو فارم 47 پر ہمیں کنسولیڈیشن رزلٹ بھیجیں. وہ پھر ریٹرننگ آفیسر جتنے بھی بیلٹ پیپر میں جن کے نام ہوتے ہیں کنٹیسٹڈ کینڈیڈیٹ کے وہ سب کو نوٹس جاری کرتا ہے، ان کے الیکشن ایجنٹ کو نوٹس جاری کرتا ہے، اور 3 دن کے اندر اندر تفصیل میں بتایا تھا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے آپ کے ایکسپیرینس میں، آپ کے تجربے میں کتنی تاخیر دیکھی آپ نے انتخابات میں؟ یہ جو 2-3 کا نارمل مرحلہ ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، پیپر ورک ہو رہا ہے یا یہ فارمز آ رہے ہیں، کہ کسی کینڈیڈیٹ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں یہ جیتا ہوں یا میں ہارا ہوں، وہ فارم 45 لے کے گھوم رہا ہے، فارم 47 پہ کچھ اور آ رہا ہے. تاخیر کتنی دیکھی آپ نے انتخابی نتائج میں زیادہ سے زیادہ؟ نہیں، تاخیر تو کہیں بھی نہیں ہوئی، تاخیر تو ابھی ریٹرننگ آفیسر کر رہے ہیں. جو ابھی ایک طرح سے جب نہیں آپ کے اچھا رانا صاحب کریں گے سوال. سعدیہ آپ کی اجازت سے سعدیہ آپ کی اجازت سے میں ذرا کنور دلشاد صاحب کی قرب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پریزائڈنگ آفیسر کا جو کاغذ تھا فارم 45 وہ کہاں پہ؟ وہ چلا گیا ریٹرننگ آفیسر کے پاس، اور ریٹرننگ آفیسر نے اس کو بھیجنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن. وہ کنور صاحب وہ اس جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو ملے گا. یس. اس کے بعد وہ باہر دیوار پہ چسپاں ہوگا. اچھا، اس کے بعد وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اپنے میڈیا پہ وہ چلاتے ہیں. جی ہاں. اچھا، وہ ہمیں بھی نہیں ملا، ہمارے پاس رزلٹ رک گئے، ہمیں نہیں ملا، اور اس کے بعد ہمیں سیدھا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ ہر مرحلے پہ ہمیں پتا ہوتا کہ ایک پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے اور ہم وہ نشر کرتے اور پھر ساری دنیا اس کو جمع کرتے ہوئے نتیجے پہ پہنچ جاتی. بیچ میں کیا ہوا؟ نہیں، درمیان میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس تو سارے فارم 45 پہنچ چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو پھر وہ رزلٹ کیسے بنا رہے ہیں؟ آروز کیوں نہیں بنا رہے؟ ابھی رزلٹ تیار کرے گا فارم 47 پر جی، اور وہ کرے گا ریٹرننگ آفیسر، اس کو کہتے ہیں اپنا کنسولیڈیشن، اپنا حتمی رزلٹ وہ تیار کرے گا ریٹرننگ آفیسر. تمام جتنے بھی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس جاری جائے گا، تو ان کو طلب کیا جائے گا، اور 3 دن کے اندر اندر. اور آروز نے بندے باہر نکال دیے. یہ غلط کام کیا. یہ تو آر او ریٹرننگ آفیسر جو قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن 95 میں ان کی موجودگی میں ہونا ہے. تو جس نے یہ حرکت کی ہے ریٹرننگ آفیسر نے، وہ تو انہوں نے کرپٹ پریکٹس کے تحت کی، انہوں نے الیکشن کمیشن کے بھی احکامات کی خلاف ورزی کی اور سیکشن 95 کی خلاف ورزی کی. تو پھر الیکشن کمیشن رزلٹ کیوں جاری کر رہا ہے؟ نہیں، الیکشن میں تو کوئی رزلٹ جاری نہیں کیا. یہ جو فارم 47 اپنی ویب سائٹ پہ غیر حتمی غیر سرکاری ڈال رہے ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن نے کیے ہیں جو ان کے ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، جو یقینی طور پہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں. بٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا پروسیجر، اور کہیں کہیں اوبیسلی کنفیوژن بھی ہے جیسے کنور دلشاد صاحب بتا رہے ہیں. اب یہ جو ریٹرننگ ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس کا نکلنا یا اپنے لوگوں کو ان کی پارٹی کے نکال دینا باہر، یہ شکایتیں تو بہت آئی ہیں. یہ آج بھی بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے حلقے لاہور کے اندر یہ ہوا ہے. کل شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی تھی. اچھا، رانا مبشر صاحب یہ بتائیے، اب یہ جوڑ توڑ شروع ہو گئے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں 4 رکنی وفد جو ہے وہ لاہور روانہ ہوا ہے MQM کا ملنے کے لیے. PMLN سے فاروق ستار ہیں، کامران ٹسوری ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں. اب کوئی جماعت خوش ہو نہ ہو، انڈیپینڈنٹس خوش ہو نہ ہو، پیپلز پارٹی خوش ہو نہ ہو، PMLN خوش ہو نہ ہو، MQM بڑی خوش ہے. 17 جماعتیں، میرا نہیں خیال انہوں نے خود بھی تصور کیا ہوگا. دیکھیں چلے، بڑی اچھی بات ہے، کوئی تو خوش ہے یہاں پہ. ہم تو بڑا کوئی تو خوش ہے، کوئی تو خوش ہے تھے، پتہ تھے کسی نے تو خوش ہونا چاہیے. لیکن چلے MQM والے تو اس لیے بھی خوش ہیں کہ ابھی حیدرآباد رضوی صاحب میرے ساتھ تھے، آپ شاید سن رہی ہو، وہ بھی بڑے خوش تھے کہ جناب خالد مقبول کو فون آیا، اور وہ بھی شہباز شریف صاحب کا آیا، اور بڑے پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی. لیکن رانا صاحب یہ خوشی مستقل لگتی نہیں ہے جو حالات ہے. گل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بھی بات کریں، بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ مجھے کوئی خوشی جو ہے نا، یہ کوئی 4 6 8 مہینے دی لگتی ہے. یہ 4 6 8 مہینے بعد خوشی وشی جو ہے نا، یہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو کہ سیپریشن ہو جائے. ویسے
شروع میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کچھ مہینے تو بڑا اچھا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ مہینوں کے بعد پھر سیپریشن نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی کسی نہ کسی بنیاد پہ. اور زیادہ تر آپ آئی شوڈ ناٹ بی یوزنگ دس ٹرم کہ ایک ایکسکیوز بنتی ہے, لیکن جواز یہی بن جاتا ہے. اور وہ کیا بنتا ہے کہ جناب جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا وہ کراچی کا, وہ حق نہیں دے رہے ہیں, وہ ہمیں شیئر نہیں دے رہے ہیں. پہلے سعدیہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ذرا کمرے الگ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب سپریشن ہو جاتی ہے, گھر الگ ہو جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر موکی جانا ہے کام, گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی واپس آ گئے. اب انہوں نے جو اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے نا رانا مبشر صاحب نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, ظاہر ہے اب اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی تھی. رانا صاحب کو یہ ہنر حاصل ہے, یہ ان کو ملکہ حاصل ہے کہ وہ اس قسم کے محاوروں کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ملکہ کا تو مجھے نہیں پتا, ملکہ تو مجھے نہیں ملی. یہ بھی اردو ہے. حبیب اکرم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے, ذرا پوچھئے گا ان سے اس کا مطلب. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ I know of course ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ اتنے عرصے 5 دنوں سے ہماری یہ ڈسکشن چل رہی ہے نا, تو اگر کہیں نہ کہیں یہ نہ ہو مزاح کا پہلو تو پھر بہت ہی بورنگ. I wish you were around, you know, آپ کے سامنے ذرا بیٹھ کے ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے بات, لیکن دوریاں بہت ہوگی. زیادہ جاتی پھر. اوکے ٹھیک ہے. صدیقی صاحب, فیوچر سیناریو کیا لگ رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں ابھی تک تو جو سچویشن ہے وہ تو فلوئڈ ہی ہے, اور جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے کمرے الگ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری صورتحال ہوتی ہے. رانا صاحب جو ہے نا یہ لو میرج جو ہے اس کی قباحتیں بتا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جب لو میرج کی قباحتیں بتا رہے ہیں, یہ لو میرج کی تباہ کاری. نہیں ضروری نہیں ہے, نہ کریں ایسے. نہیں صدیقی صاحب ایسا نہ کرو, تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو. ضروری نہیں ہے, ارینج میں بھی ہو جاتا ہے, ارینج میرج میں بھی ہو جاتا ہے. ارینج میرج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بڑے گرنٹر ہوندے نے, مطلب ہے کہ تہاڈا گھر دا وڈکا جڑا ہے نا, آپ کے گھر کا کوئی بڑا آدمی جو ہے, آپ کا بزرگ جو ہے, وہ پھر دونوں کو سمجھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات پھر سے ہاتھ سے نو شروع ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ پہلے اب یہ ہو جائے گا, پھر اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے کہ قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے جڑے تے اور پیڑا تو یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں شاید ہم تھوڑا سا نان سیریس ہیں, لیکن جو اس وقت کی آپ کی ہماری پاکستان کی سچویشن ہے, اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سکور سیٹل ہوتے رہیں گے. آپ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ کرتی رہے گی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کرتی رہے گی, یہ دونوں جماعتیں تیسری جماعت کے ساتھ کرتی رہیں گی. لیکن اس وقت ملک کو آگے بڑھنا ہے. کیا یہ بتائیے کہ اگر یہ چلے ٹھیک ہے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات تو شاید ٹھیک نہ ہوں, لیکن بچوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک کمپرومائز بھی ہوتا ہے, اور تاکہ اس کی تعلیم, صحت اور تندرستی اور توانا بچہ جو ہے وہ اس کی پرورش کی جا سکے. ظاہر ہے اس کے کوئی میں معافی چاہتا ہوں صدیقی صاحب, ایک میں چھوٹی سی انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, معافی چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. یہ میرج آف کنوینئنس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. نہیں, اب میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں آپ بتا دیجئے نا, مطلب جیسے دعوے آ رہے ہیں, مطلب اگر ہم آج اگر آپ نے سنا ہو بیرسٹر گوہر کو, وہ 170 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 45 اپنے صوبے کے اندر بھی ان کی 35 ہیں, 7 کم آئی ہیں, اور پھر اس کے بعد 140 کی 40 آپ جو ہے پنجاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مطلب ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ریشنل چیز ہے؟ یہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور اسی طرح سے ہم ادھر تو بات کرتے ہیں بڑی میجورٹی آ گئی. سندھ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تھمپنگ میجورٹی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ ووٹ پڑ رہا ہے. بالکل پڑھنا چاہیے. اور لیکن ہم ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے, اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پولنگ کے دن نہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے, نہ ہی کسی ایسی کوئی شکایت ہمیں نظر نہیں آئی ہے. تو کیا کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا ووٹر جو ہے, جب اس کو ایک
फ्री हैंड मिला है अपना राइट एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केपीके के अंदर केपीके के लोगों को अपना फ्री राइट मिला है, पंजाब के अंदर पंजाब वालों को मिला है, तो फिर हम ये इस तरह की जो गुफ्तगू जब हम करते हैं तो मेरा ख्याल हम थोड़ा सा जो है वो डंडी मार रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जो है वो मुहिब वतन है और सब मिल के एक बकाए बाहमी के ऊपर अगर आपस में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब सिचुएशन जो बन रही है तो उसमें केपी में आप एक यही मैं कह रही थी कि जी मुकम्मल कीजिए। मतलब हम देखेंगे सूबाई हुकूमतों के अंदर आपके पास है ना सबसे ज्यादा महकमे इस वक्त सूबों के पास हैं। अगर किसी ने परफॉर्म करना है, पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान के सूबों को आगे बढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है कि सूबों के अंदर 18वीं आईनी तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जितनी ज्यादा वजारतें हैं जहां पे काम करने का रूम बहुत ज्यादा है, उन सूबों में हर उस पॉलिटिकल पार्टी का जो वो डिमांड करती थी कि हमारा होम टाउन है, वहां पे उस लोगों ने उनको वोट दिए हैं। अब आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट जो सेंटर है, सेंटर के अंदर क्यों नहीं हम मिल बैठ के सारी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के आगे मुस्तकबिल की बात करें। अब सेंटर के अंदर आपका डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, आपका फाइनेंस आ जाता है, एनएफसी बिल्कुल है। बाकी जमातें तो कोशिश कर ही रही हैं, वो जो पीडीएम में थी और भी वही दोबारा कोशिश कर रही हैं, बट डज दैट आल्सो इंक्लूड, ठीक है सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि आजाद उम्मीदवार जैसे नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि चाहे वो फर्द वाहिद हो, चाहे वो आजाद हैं, सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होती है तो उनका मैंडेट भी सामने रखना चाहिए, वो भी क्या हिस्सा होंगे इस गवर्नमेंट का? देखें, ये बात तो देखने वाली है। अगर आप मुझसे पूछें तो बीइंग उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। अगर हम जो है वो उनको भी के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन है। मूविंग ऑन, अतर काज़मी साहब, मैं अपने पैनल ठीक है, आप लोगों के तवस्सुत से मैं चाहूंगी कि जरा ये बात भी हम करें कि जो इस वक्त जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लोगों की तरफ से, क्योंकि तमाम उम्मीदवार जिनको जहां जहां भी शक है अपने नताइज में या मुबैना धांधली के खदशात हैं, वो ऑलरेडी अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद बहुत हल्कों का नतीजा रोक भी दिया है। बहुत जगहों पर पोलिंग स्टेशंस जहां जहां से शिकायत हैं वहां दोबारा पोलिंग का भी कह दिया है। तो उसको सामने रखते हुए वहीं तक जो है अदालतों तक रहें, ये पीसफुल प्रोटेस्ट अपना रखें, जो कि हक है। ये नहीं आप कर सकते कि जी बाहर ही ना निकलें, सड़कों पे निकले एहतजाज करें, ये हक है, आईनी जमहूरी हक है, इससे कोई नहीं उनको रोक सकता। बट अतर काज़मी साहब, इस पे जरा बात कीजिएगा कि जरा अदालतों का रास्ता जो है वो अपनाया जाए, तो आपको लगता है वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी बिल्कुल मुनासिब है। ऑब्वियसली जो भी लीगल अमल है उसके आप उसमें जाएं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उसके बाद आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसलिए कि अगर इलेक्शन कमीशन भी आपकी कोई दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो वो कानूनी अमल की इंतहा नहीं है, उसके बाद भी आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यहाँ पे अब आपके प्रोग्राम में मैं एक दो खबरें भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये जो इलेक्शन के बाद इस वक्त की जो सूरत हाल और हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अब तक की जो सूरत हाल है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने और उसके लिए वो नून लीग को सदारत भी ऑफर करने के लिए तैयार है। अक्सर लोग जो ये कहते हैं ना कि जी जरदारी साहब अपने लिए सदारत रखना चाहते हैं, नहीं, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है और वो पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं। तो इसके लिए वो मियाँ साहब को ये ऑफ़र भी जा सकती है कि आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब आप सरबराह ममलिकत बन जाएं और बिलावल साहब को मौका दें वफाक के अंदर। अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये चीज़ टेबल के ऊपर मौजूद है। दूसरी चीज़, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद या फिर वो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ मिलकर कोई हुकूमत बन सकती है? आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन शिरकत की, जो लोग अभी छुपे वगैरह हैं उन्होंने भी शिरकत की उसमें,
اب اس میں ایک چیز تو بالکل یہ حتمی سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا جماعتی سطح کے اوپر کوئی اتحاد نہیں ہوگا اور ان کی حکومت بننا مشکل ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نون لیگ کو واضح پیغام دے رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف بھی دیکھیں، تو یہ چیز بھی ہے۔ باقی جو شروع میں ہم تھوڑا سا نظام کی بات کر رہے تھے نا سعدیہ، آپ کی اجازت سے میں صرف ایک لائن جی ضرور میں نظام کے حوالے سے ایک لائن ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز جو پہلے ہم نظام کی بات کر رہے تھے نا، اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں اب ان سیاستدانوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو کیا اچھا ہوتا کہ آج کے انتخاب میں میاں صاحب، زرداری صاحب، خان صاحب، یہ تمام شخصیات ہوتے، ایک ایک کینڈیڈیٹ ہوتا، عوام کو بھی پتا ہوتا کہ اس نے آنا ہے اور وہ جس نے بننا ہے وہ آ کے صدر بن جائے۔ باقی آپ جو ہے مقامی سطح پہ، صوبوں کی سطح کے اوپر اپنے نمائندے رکھ سکتے ہیں، دنیا میں ایسے نظام موجود ہیں، لیکن یہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میرے خیال میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سعدیہ، آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں آپ سب سے ضرور بات کیجئے گا مبشر، ایک چیز مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اتھر میک سینس، ماضی میں اس پہ بات ہوتی رہی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہی نظام ہو جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، ہم تو رائے دے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ہو جو ڈیلیور کر سکے اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو، جو مسائل کا حل نکال سکے، لیکن اس کو یکسر مسترد کر دینا کہ جی آپ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا گناہ ہو جائے گا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کیونکہ اب یہ ہمیں نہیں، یہ خود ان سیاستدان کو سوچنا چاہیے، تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، کہ آ کدھر گئے ہیں ہم، یہ حال کیا کر دیا ہے۔ رانا مبشر صاحب اجازت اگر آپ دیں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے میں آپ کی بات سنتی ہوں۔ اوکے چلیں، we'll take a break here، ڈسکشن ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے۔ ویلکم بیک، ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رانا مبشر صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اب نظام کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، ساتھ ہی ساتھ ریکنسیلیشن کا ذکر کیا گیا۔ ابھی صدیقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی جو نواز شریف صاحب کی بھی تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ زخموں پر مرہم رکھیں۔ اب یہ بات کہنے کو تو بڑی اچھی آئیڈیل بات لگتی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، بٹ اس میں بھی آپ کیا سلیکٹیو ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کون سا طریقہ کار اپناتے ہیں، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں سعدیہ، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے نا آئی وڈ سے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا پولیٹیشنز کے اینڈ پہ کہ اگر لوگوں کا اعتبار بالکل اٹھ گیا۔ تو بہتر یہ ہے، my suggestion, humble suggestion is کہ سارے پولیٹیشنز جو ہیں، سب لیڈران جو ہیں، before going for the government, before forming the government, they should put their heads together اور بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ نئی اسمبلی جب آئے اس کے اندر ایسی چیزیں بنا لے کہ جس میں یہ آگے چل سکے، which should be a way forward for پاکستان۔ اور جیسے ہم بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہی ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، کہ 18 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ہوپ جو ہے، انہوں نے جو پن کی ہوئی ہے اس نظام سے، ان کو خراب نہ کریں، ان کو ڈسہارٹ مت کریں۔ ان کو اگر یہ پولیٹیشنز بیٹھ کے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانی پڑتی ہیں تو لے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ There is nothing wrong with it. Heavens won't fall. ٹھیک ہے، اگر اس نظام کو چینج کرنا پڑتا ہے کوئی آفت نہیں آئے گی، آپ چینج کر لیں، آپ رہے سیاستدان کریں، خود کریں اور بیٹھ کے کر لیں before it's too late. That's what my humble request is. اور یہ اگر نہیں کریں گے اور اسی طرح ہم دیکھتے رہیں گے کہ اسی طرح یہ پولیٹیشین جو ہیں، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کبھی پیسے، ذرا پہلے میں قمردل شاہ صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے، ذرا رائٹ قمردل شاہ صاحب what's your take on it کہ آپ سے صرف الیکشن کمیشن کی ہم بات نہیں کر سکتے، آپ کا اتنا تجربہ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، جب ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انتخابات تو آپ بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں نا، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہ دھاندلی کے الزام بھی لگاتا ہے، ہر دفعہ یہ شکایتیں آتی ہیں، ہر دفعہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جن کا مینڈیٹ جو ہے اس کو نہیں مانا جا رہا،
وہاں پہ تلخی پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں کیا ایسا متبادل نظام یا سسٹم ہو سکتا ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے, 25 کروڑ عوام کے ملک کے لیے, جہاں میجورٹی آپ کی یوتھ کی ہے, وہ کام کر سکتا ہے؟ آپ سے اسے کر رہے ہیں. جی جی. اچھا, ابھی جو بات کی رانا صاحب نے کہ وہ جیسا ان سیاستدانوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں یا ایک ٹیبل پہ آ جائیں. ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت انگیز انہوں نے کمپین چلائی الیکشن کے دنوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے سامنے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. اسی طرح جو کہ آزاد اراکین جو ہے, انہوں نے جب پوری ظاہر ہے پاکستان کی عوام کی طرف سے وہ آگے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اس پارٹی کے سربراہ کے لیے انتہائی مشکل ترین مرحلہ پیدا ہو. یا اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ صدر ایوب خان کے زمانے میں 14 مارچ 69 کو جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں, تو شیخ مجیب الرحمان کو بلانا پڑ گیا تھا, جن کے خلاف سزائے موت کے کیس چل رہے تھے, غداری کے چل رہے تھے ملک کے ساتھ. ان کو طلب کرنا پڑ گیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. یا تو وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ تمام سیاسی لیڈر جو جیلوں میں بند ہیں وہ آئیں اور بیٹھ کے بات کر لیں, وہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن اب چونکہ ہم آئین اور قانون کی طرف چلے جاتے ہیں, باتیں بڑی ہو گئی ہیں, وقت بہت کم رہ گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ریٹرننگ آفیسروں نے اپنا فارم 47 جو ہے امیجیٹلی ود ان 3 days جو ہے اندر 72 گھنٹے کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوانا پڑے گا سیکشن 95 کے تحت. اب اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ود ان 3 days آرڈر جاری کرنا پڑے گا کہ جس پارٹی نے جانا ہے اپنی نمائندگی دینی ہے یا اپنے کسی پارٹی میں وابستگی کرنی ہے, اس کے لیے 3 دن دیے گئے ہیں. یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ 14 دن دیے گئے ہیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ سے لے کر 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان نے سارے مرحلے پورے کر کے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. جب الیکشن کمیشن پاکستان نوٹیفیکیشن کرے گا 14 دن کے اندر تو پھر اس کے بعد آرٹیکل 91 کے تحت 21 دن کے اندر قومی صوبائی اسمبلی کے اجلاس ہو جائیں گے. پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ہے اور گورنر نے اپنے صوبائی اسمبلی کو اجلاس طلب کرنے ہیں, وہ 21 دن کے اندر کرنے ہیں. یہ سارے مرحلے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. 26-25 فروری تک سارے معاملے طے ہونے ہیں. اس کے بعد ریزرو سیٹوں کا معاملہ بھی آ رہا ہے, باقی معاملات بھی آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پورے وقت ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک کنٹروورشل پیدا ہو گیا تو ریٹرننگ آفیسر طرف اپنا ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے وزر استعمال نہیں کیا, فارم 47 لیے پھر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہے اور میرا خیال ہے فیک بھی ہے. لیکن سارا معاملہ اب الیکشن کی پاکستان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں. کیونکہ ٹرانسمیشن میں ٹائم محدود ہے, صدیقی صاحب فرمائیے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں آگے حبیب اکرم صاحب کی جانب جاؤں. عبدالقیوم صدیقی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل I can hear you now, please. جی دیکھیں, بات تو سیدھی سی بات ہے کہ کانفرنٹریشن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کو اب سوٹ نہیں کرتی ہے. بہتر یہ ہے کہ جو رشتہ پاکستان ہے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے. اس کے لیے اگر کسی کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا پڑتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے. دوسری جو ہے ہمارے سامنے کینیڈا کی ایک بڑی موجود ہے کہ وہاں پر جو حالانکہ دوسری سیاستیں ہیں ان کے پاس بھی ایک میجورٹی کسی کے پاس سپورٹ سے جو ہے وہ آگے چلا جا سکتا ہے. میں اسے اگر کہیں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے صوبہ میں جس کی اکثریت ہے وہ کنسولیڈیٹ کرے اور پھر اس میں اوورال اگر بنتا صحیح ہے. ابھی اچھا آئی تھنک آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے, تھوڑا بیڈ ریسیپشن کی وجہ سے. آپ کی جہاں تک میں بات سمجھ سکی, آپ نے کہا کہ جہاں جس کی اکثریت ہے اس کو دیکھا جائے یا اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے. مجھے یہ سمجھ میں آیا. اگر صدیقی صاحب کی آواز ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ ان سے بات کر لیں گے. حبیب اکرم صاحب فرمائیے گا ذرا, آپ کے کیا لاسٹ کامنٹس ہوں گے اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور خاص طور سے جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی آئیڈیل بات تو ہر سیاستدان کرتا ہے کہ آپ زخموں پر مرہم رکھیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے کہا کہ آج کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا چاہیے. وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں, باقی طرف سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں. سعدیہ, یہ کس کے زخم ہے جس پہ مرہم رکھنا ہے, اور ریکنسیلیشن کس کے ساتھ کرنی ہے؟
ہم کیا کھل کے نام نہیں لے سکتے؟ پتہ نہیں ہے ہمیں کس کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنی ہے اور کس کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے؟ Is it only reconciliation یا جی truth and reconciliation؟ جی اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ ریکنسیلیشن جو ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سامان تو میں نے چرا لیا، اب تم میرے ساتھ ریکنسائل کر لو. اچھا، یہ کون سی ریکنسیلیشن ہے؟ پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں. یعنی میرا سامان ہی چوری ہوا ہے، میرا ہی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور مجھے ریکنسیلیشن کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. میرا دعویٰ ہے، یعنی آپ پریکٹیکلی تو دیکھیے کہ ایک پارٹی جسے ریکنسیلیشن کا سبق دے رہے ہیں، اس پارٹی کی 70 سیٹیں غائب ہیں. چلیے ہم 70 نہیں کہتے، 50 غائب ہیں. 50 سیٹوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور آپ وہ 50 سیٹوں والے جن کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے مبینہ طور پہ وہ مشورہ دے رہے ہیں دیکھو تم ہمارے ساتھ ریکنسائل کر لو. یعنی میرے ہی مال پہ ریکنسیلیشن میں چور کے ساتھ کروں، کیسے، کیا پاسبل ہے؟ یہ ہم کسی خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ ریئل پالیٹکس یہ نہیں کہ بتا رہی ہمیں، ریئل پالیٹکس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ میس میں ہیں. اس میس سے نکلنے کا راستہ سب سے پہلے آپ نے جو دستور اور قانون میں لکھ رکھا ہے اس کے مطابق ثابت کر دیں کہ یہ جو 100 سیٹوں والا ہے، یہ 100 سیٹیں نہیں، یہ جو 150 کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا 150 نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہے. اس لکھے ہوئے قانون کے مطابق ثابت کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب 266 میں سے 200 جیت چکے ہیں، 66 پیپلز پارٹی کو دے دیں. یہ تو قابل قبول ہے. قانون تو لکھا ہوا ہے نا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو پروسیس ہے اس کے مطابق بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پروسیس کو بھی چھوڑو، دستور کو بھی چھوڑو، الیکشن کمیشن کو بھی کچھ نہ کہو اور چلاؤ بھی نہ، تو مطلب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ریکنسیلیشن ہے، یہ مرہم ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات وہی ہے بنیادی. آئی ایم اے فرم بلیور آف ون تھنگ، زندگی میں چاہے کہیں بھی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ادروائز بھی جب تک آپ کسی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، جب تک آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کو صحیح بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار کہ غلطی ہوئی ہے. یہ پورے ملک کی حالت ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں، آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، ہر کوئی غلطی اپنی تسلیم نہیں کرتا. لیکن اگر آپ غلطی تسلیم کریں گے ہی نہیں تو پھر ہمیشہ کی طرح یہی ہم دیکھتے رہیں گے کہ مزید غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جائیں گی. غلطی ایکسیپٹ کیے بغیر آپ کریکشن اپلائی نہیں کر سکتے. ویک اپ، اسمیل دا کافی بیفور اٹس ٹو لیٹ. صدیقی صاحب لاسٹ کامنٹ اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے ون لائنر پلیز. آئی ہیو ٹو کلوز دا ٹرانسمیشن. جی، میں حبیب اکرم صاحب کی جو بات کی ہے نا، حبیب اکرم صاحب نے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے. اگر 2 سال پہلے کوئی میرے گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب میرا قبضہ مجھے واپس ملنے لگا ہو اور وہ کہے کیونکہ میرا تو قبضہ ہے تو لہٰذا پہلے ثابت کرو کہ تمہارا قبضہ نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی بات جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس وقت جلتی پر تیل کا کام کرے گی. ہمیں بطور میڈیا بھی جو ہے وہ اسپیشنز کے اوپر، ایلیگیشنز کے اوپر نہیں جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل. یعنی ہمیں یہ الیکشن کی جعل سازی قبول کر کے بتانا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے جی، واہ جی واہ، بہت اچھا الیکشن ہو گیا. نہیں، پہلے آپ بتائیں نا کہ آپ نے میرے گھر کے اوپر پہلے مطلب یہ قبضہ کیا بھائی، اب الیکشن کے بعد بات آگے بڑھے گی نا، اس کے بعد کہیں کہ ماضی میں جائیں گے یا آگے بڑھائیں گے؟ میں جسٹیفائیڈ ہوں اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے. صدیقی صاحب مستقبل کی بات کرنی ہے، ماضی میں جانا ہے. ایسا نہیں کریں حبیب اکرم صاحب، we should be honest. اگر آپ نے ہاں تو آنےسٹی تو الیکشن سے شروع ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطی تسلیم کر کے آگے جائیں. کہیں نہیں جائے گی آپ کی. سامنے عوام نے فیصلہ دے دیا. بھائی عوام نے فیصلہ دے دیا تو بات آگے چلی گئی نا. یہ عوام کا فیصلہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے. عوام نے فیصلہ دے دیا. عوام کا فیصلہ مجھے اچھا یہ برا کیوں لگے گا؟ عوام کا فیصلہ تو ساروں کو ہونا چاہیے، ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ چلیں بہرحال آئی تھنک ٹرانسمیشن تو ہماری جاری ہے، بٹ مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگ کنٹینیو کریں گے ہمارے پینلسٹ. 2018 کے اندر کیا کیا تھا، ہم کیسے آئے تھے، ہم کیسے چلیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جوڑ توڑ جاری ہے، حکومت سازی کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. کون حکومت کامیاب ہوتا ہے ہم اس پہ بات کر ہی رہے ہیں. بہرحال سنو نیوز کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس اس ضمن میں آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.